अलविदा जस्टिस उमर अता बंदयाल। ईद की छुट्टियों में ही वारदात डाल दी गई है और अब इस सारे मामले में हुकूमत कूद पड़ी है। और अब इस सारी सिचुएशन में अगर ये कहा जाए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास की जो मुबैना ऑडियो लीक है, उस ऑडियो लीक का अब तक का सबसे बड़ा आफ्टर शॉक सामने आ चुका है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अब ये बात साबित हो चुकी है कि इस वक्त हुकूमत जो है वो ना सिर्फ एक तरफ तो अदलिया के ऊपर खुलकर हमले कर रही है, बल्कि 3 रुकनी बेंच जिसका बायकॉट किया, जिस बेंच को इन्होंने बायस्ड करार दिया, उस बेंच के सामने ना सिर्फ ये पेश हुए आखिरी पेशी पर, बल्कि इन्होंने अपने अपने सफ़े अव्वल के रहनुमा भी भेजे। सारी पार्टियों ने, पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने, JUI ने। और इस सारी सूरत हाल के अंदर ये दरअसल एक धोखा था। इन्होंने अदालत को और 3 रुकनी बेंच को ये एतमाद दिलाया, इन्होंने उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया और इन्होंने पीछे से ये वारदात डालनी थी। ईद की छुट्टियों का बहाना बनाकर, ईद की छुट्टियों की आड़ में, क्योंकि देखें इन्होंने अदालत के सामने सबने वही राग अलापा कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और आखिरी दिन इवन चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपका मामला इतना ज्यादा टाइम हम आपको नहीं दे सकते, आप 4 बजे तक सियासी जमातें मुज़ाकरात करें और अदालत को बताएं, वरना हमने तो आइन और कानून के मुताबिक चलना है। अब ये उधर विलिंग नजर आ रहे थे, इन्होंने कहा नहीं नहीं देखें, हम अपनी इत्तेहादी जमातों का इजलास भी बुला रहे हैं, हमने मुज़ाकरात भी करने हैं, 26 तारीख को हम सारी सियासी जमातें एक साथ बैठ जाएंगी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक साथ बैठकर मामले का हल निकालेंगी, 27 तारीख को हम सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हो जाएंगे। अटॉर्नी जनरल ने भी वक्त मांगा, सब ने। इन्होंने दरअसल किया यह है, इन्होंने सज्जी दिखा के खबी मारी है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून के दिफा के लिए, आइन और कानून का जो डंडा है उन्होंने हाथ में उठाया है, इन्होंने सिर्फ उन्हें यह कहा कि देखें जी मुल्क में बहरान बढ़ जाएगा, सारी चीजें। और फिर चीफ जस्टिस को ब्रीफिंग भी दी गई, फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक अजीबो गरीब सी जो दरखास्त है वो भी दायर कर दी गई, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी दरखास्त दी जा रही है। अब आप ये देखें कि जुम्मे को इन्होंने क्या किया, हफ्ते की ईद थी, जुम्मे को इन्होंने क्या कर दिया जी कि गजट नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो गया और जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसे कानून बना के इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ जस्टिस उस बिल के ऊपर, उस कानून के ऊपर हुक्म इम्तना दे चुके हैं, लेकिन वो हुक्म इम्तना भी इस तर्ज का है, जारी बात है कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑलरेडी फैसले तो मान नहीं रहे। अब ये बार बार कह रहे हैं कि हमने 14 मई को इलेक्शन नहीं कराने, हमने फंड्स नहीं देने, हमने चीफ जस्टिस का ये फैसला नहीं मानना, लेकिन इन्होंने सज्जी दिखा के खबी मारी। ईद के दौरान ये बहुत बड़ी वारदात प्लान कर रहे थे और फिर अब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की जो सास हैं, उनकी एक ऑडियो जो कि एक और खातून के साथ है, और वो खातून PTI के जो लॉयर हैं उनकी अहलिया बताई जा रही हैं, उनका PTI से ताल्लुक बताया जा रहा है, उनके साथ उनकी ऑडियो है, उसके अंदर उनके अपने कुछ ख्यालात हैं। इस वक्त पाकिस्तान में क्या ये एक अकेले जज हैं जिनकी फैमिली जो है या फिर एक्सटेंडेड फैमिली भी वो पॉलिटिक्स के हवाले से अपनी एक ओपिनियन रखती है? हर पाकिस्तानी ओपिनियन रखता है। आपकी मिलिट्री के अंदर बहुत से लोग होंगे, आपकी जुडिशरी के अंदर बहुत से लोग होंगे जिनकी फैमिली में से कोई बंदा, और उनका हक भी है कि फैमिली के जो लोग हैं वो अपना अपना काम करें। अब ये तो नहीं कि सबने अपना काम रोक देना है। आपने देखा कि असद उमर, मोहम्मद जुबैर भी हैं आपके मुल्क के अंदर, जो एक ही घर में 2 सगे भाई जो हैं, वो 2 इंतहाई जो इस वक्त जिन्हें कह लेना कि जानी दुश्मन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर टॉप की पोजीशंस के अंदर है, सफ़े अव्वल के रहनुमा हैं, छोटे मोटे रहनुमा भी नहीं है। अब जो चीफ जस्टिस की सास की मुबैना ऑडियो सामने आई है, ये ऑडियो भी उसी तर्ज पर रिलीज की गई है, ये उसी तर्ज के ऊपर लीक की गई है, वारदात भी वही है और पुरानी बोतल है और नई पैकिंग में ये बोतल जो है ये प्रेजेंट की गई है। अब इस सब के अंदर जारी बात है, मैं ये वीडियो पिछले वीलॉग में भी आपके सामने रख चुका हूं। अब मुस्लिम लीग नून की जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज, अच्छा ये वारदात भी डाल रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज जैसे बंदे इन्होंने रखे हुए हैं
ہیں کہ عدالت کے اندر جا کے ہم کوئی بات کریں, ہم کہیں کہ نہیں جی مذاکرات تو ہم نے کرنے ہیں, ہم نام نہاد جمہوریت کا جو ایک نقاب ہے وہ اپنے چہرے کے اوپر رکھیں, وہیں عدالت سے باہر ہم فضل الرحمان اور مریم نواز جیسے جو کردار ہیں ان سے یہ کہلواتے رہیں کہ جی مذاکرات نہیں ہونے, فتنے کے ساتھ کیسے بیٹھیں, ہم نہیں جھکیں گے. مولانا صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ دے دی. یہ عدالت کو پریشرائز کرنے کے ٹیکٹکس ہیں کہ ہم نے جو آپ کا جو حکم ہے ہم نے وہ بھی نہیں ماننا, ہم نے مذاکرات والی بات بھی نہیں ماننی جی. اور اب انہوں نے جو اتحادی جماعتوں کا اجلاس بلانا ہے اس میں انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ شام کو مذاکرات کرنے ہیں, دن کو 26 تاریخ کو انہوں نے اتحادی جماعتوں کا اجلاس بلانا ہے, یہ ان کا پلان تھا. اس سے پہلے انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملے کر دینے اتحادی جماعتوں کے اجلاس میں, اور ان سے کیا اچھے کی امید ہے, ان سے کوئی اچھے کی امید رکھی جا سکتی؟ میں تو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ, اور یہ بات میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ یہ ہمارے اپنے خاندان میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ دعا کرو کہ خاندانی دشمن ملے. دشمن سب کے ہوتے ہیں, دشمنیاں سب پالتے ہیں, اعلیٰ ظرف دشمن میرے معیار کا تقاضا ہے میرا دشمن بھی خاندانی ہو. اس وقت جوڈیشری کا مقابلہ ایک کم ظرف دشمن سے ہے جس کے لیے اصول رولز آف دا گیم, اور یہ سارے کا سارا دھوکہ تھا. اب عید کے بعد مزید ایپیسوڈ آنے ہیں, میں یہ آپ کو پہلے خبر دے رہا ہوں اور بڑی مصدقہ خبر دے رہا ہوں. یہ آڈیو صرف چیف جسٹس کی ساز تک نہیں رہنی, یہ چیف جسٹس کو انہوں نے ایک ٹریلر دیا. اب مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر مریم نواز نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی ساز کی مبینہ آڈیو لیک پر رد عمل کا اظہار کیا ہے. مبینہ آڈیو لیک میں جسٹس عمر عطا بندیال کی ساس محجبین نون اور وکیل خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ گفتگو کر رہی تھیں, اور اس سب کے اوپر مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہوں نے اس سارے معاملے پر خاموشی توڑی, اور انہوں نے کہا ہے کہ جہاں فیصلے آئین اور قانون نہیں بلکہ بیگمات اور ساسوں کی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر ہو رہے ہوں وہاں فتنہ اور انتشار ہوگا اور تعمیر و ترقی صرف خواب رہے گی. پہلے بھی کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب یہ پاکستان کی عدلیہ ہے, یہ جوائے لینڈ نہیں ہے. اور انہوں نے سپریم کورٹ کے حوالے سے یہ بات کہی. عمران خان صاحب چونکہ ایک سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ نہ مانا گیا تو ہم سڑکوں پر نکلیں گے, اور یہ سٹیٹمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آئین اور قانون سے اگر ہٹ کے آپ نے کچھ کیا, سپریم کورٹ کا آپ نے فیصلہ نہ مانا, تو سڑکوں پر نکلنے کے علاوہ اور آپشن کیا ہے. اچھا جی, اب مریم نواز شریف صاحبہ نے اس میں ایک نیا لفظ دے دیا, کہتی ہیں سپریم کورٹ نہیں ساس کورٹ, مطلب ساس کے کہنے پہ چیف جسٹس فیصلہ کر رہے ہیں. اس میں کہیں پہ اس آڈیو کے اندر کہا گیا ہو کہ میں نے عمر کو یہ کہا, بھئی ساس کہہ رہی میں نے عمر کے لیے کوئی دعا پڑھی, اس میں کیا پیچھے رہ جاتا ہے. اب یہاں پہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے نا وہ بھی میدان میں اترے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے عجیب سی دھمکیاں, عجیب سی تڑیاں, اور عید کا دوسرا دن, اس دن بھی آپ دیکھیں کہ کس قدر طوفان بدتمیزی مچایا جا رہا ہے. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ہم چاہتے تو عمران خان کے خلاف سزائے موت والے کیسز بنا سکتے تھے. فیصلہ آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جمہوریت میں اختلاف رائے کا احترام کیا جاتا ہے, عمران خان کے خلاف کوئی غلط مقدمہ نہیں بنایا. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہم چاہتے تو عمران خان کے خلاف سزائے موت والے کیسز بناتے. یہ دھمکی ہے. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ مہنگائی میں سرکاری اور نجی اداروں کے ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی جائیں. پتہ نہیں یہ مطالبہ کر رہے ہیں حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں. الیکشن کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہم الیکشن سے فرار نہیں چاہتے ہیں کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں. جب الیکشن ہوں گے تو نون لیگ کی انتخابی مہم کی قیادت نواز شریف کریں گے. پتہ نہیں وہ کب کریں گے. پلیٹلیٹ ان کے سعودیہ میں عمرے کے لیے پورے تھے, پاکستان کے جہاز پاکستان کی حدود کے قریب آتا ہے, پلیٹلیٹ گر جاتے. مطلب خدا کا خوف کریں آپ, ایگزامپل بھی وہی دیں, آپ بہانہ وہ بنائیں جس کی کسی کو سمجھ آئے. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ ایک سٹنگ جج کے بیٹے اور بیٹی کے بارے میں عام ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے سرگرم رکن ہیں. مطلب کہہ رہے ہیں کہ ایک سٹنگ جج کا بیٹا اور بیٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے سرگرم کارکن ہیں. چیف جسٹس پاکستان کی ساز کی مبینہ آڈیو لیک سے متعلق سوال پر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ گھریلو خواتین جب لوگوں کو غداری کے لیے اکسائیں گی تو پھر چیزیں کیسے آگے جائیں گی. ایسی گفتگو کو گھریلو گفتگو نہیں کہا جا سکتا. مطلب ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گھریلو خواتین جب لوگوں کو غداری پر اکسائیں گی, مطلب چیف جسٹس آف پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ کا, اعلیٰ ترین عدالت کا جو ٹاپ موسٹ جج ہے, اس پر آپ غداری کا الزام لگا رہے ہیں. لفظ غداری استعمال ہوا ہے اس مرتبہ مس کنڈکٹ نہیں ہوا. انہوں نے کہا ہے کہ جب ان کے گھر کی عورتیں انہیں غداری پر اکسا رہی ہیں, مطلب چیف جسٹس کو غداری پر اکسایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں کس طرح کا انصاف کا نظام ہے, ضد اور انا کی بنیاد پر فیصلے ہو رہے ہیں. ایسی گفتگو پر سو موٹو نوٹس لینا چاہیے. اگر گفتگو غلط ہے تو سزا ہونی چاہیے, صحیح ہے تو پھر بھی سزا ہونی چاہیے. مطلب یہ پتہ نہیں صحیح ہے تو کسے سزا ہونی چاہیے, یہ نہیں انہوں نے بتایا. اچھا, اس سب کے اوپر رفیہ طارق صاحبہ اور محجبین نون صاحبہ کی گفتگو
ایسی گفتگو ہے جس سے لوگوں میں بڑی تشویش کی لہر دوڑتی ہے کہ ہمارے انصاف کے ایوانوں میں بیٹھنے والے لوگ اپنے بچوں، ساس، سسر یا عزیز و اقارب کے کہنے پہ فیصلے کرتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے ساتھ ٹرانسکرپٹ چلائی پاکستان کے مین سٹریم، میں نے یہ بات کی تھی، 2 جج صاحبان کی تصویریں 5 کے ٹولے میں مریم نواز نے جلسے میں چلائیں۔ اس وقت ریاست کا چینل، یہ نون لیگ کا چینل نہیں ہے، حکومت کا چینل نہیں ہے، عمران خان کی حکومت ہو تو اس کا چینل، یہ ریاست کا نمائندہ ہوتا ہے، اس میں یہ انہوں نے ٹرانسکرپٹ چلا رہے ہیں جی لیکڈ آڈیو کی۔ لیکڈ آڈیو کنفرم نہیں ہوئی، بتائیں تو صحیح کہاں سے ہوئی ہے؟ جب عمران خان کے بارے میں ہم کہتے تھے کہ یہ کریں اس کی تحقیقات، کس نے لیک یہ آڈیو ٹیپ کون کرتا ہے، لیک کون کرتا ہے اپنی مرضی سے، ٹائمنگ کیا ہوتی ہے، یہ کس کے پاس پڑی ہیں ساری آڈیوز، یہ آڈیوز کے خزانے کو اپنے حساب کا رنگ کون دیتا ہے؟ اس وقت تو کسی نے نوٹس نہیں لیا، اب یہ پانی سر پر سے گزر چکا ہے۔ اور ساتھ جی رانا ثناء اللہ بیٹھے ہیں اور انہوں نے پراپر ایک پریس کانفرنس داغ دی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے اس سب کے اندر کہا ہے کہ جی فورینزک آڈٹ کیا جائے الیجڈ فون کال کا، اور اس سب کے اندر ججز جو ہیں جو اس آڈیو لیک کے اندر شامل ہیں دے شوڈ سٹیپ ڈاؤن، مطلب آڈیو کا سو موٹو نوٹس لیا جائے، فورینزک آڈٹ کرایا جائے، اگر آڈیو درست ہے تو پھر استعفیٰ دیا جائے۔ اب سو موٹو نوٹس یہ چیف جسٹس سے تو مطالبہ کر نہیں رہے، اب یہ مطالبہ کر رہے ہیں 3 جج ہیں جی ٹوٹل، جو سینئر موسٹ 3 جج ہیں جنہیں انہوں نے اپنے قانون کے مطابق، اس پہ آئین اور قانون کے مطابق عدالت تو وہ حکم امتناع اور سٹے آرڈر دے چکی ہے، لیکن یہ چاہ رہے ہوں گے غالباً کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار جو ہیں وہ سو موٹو نوٹس لے لیں، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ میڈیا پہ آ کے اگلے دن ایک پوری لمبی چوڑی تقریر، پہلے انہوں نے پارلیمنٹ میں جا کے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ سیاسی بات ہوگی، یہ وہی بات ہے میں کہوں نیوز روم میں جا کے کہ مجھے نہیں پتا تھا یہاں پہ خبریں ہوں گی، یا پھر میں مسجد میں جا کے کہوں مجھے نہیں پتا تھا یہاں پہ مذہبی بات ہوگی، چلے خیر ہے، لیکن انہوں نے اگلے دن ایک سیمینار میں گئے، 2 گھنٹے سارے میڈیا چینلز نے اسے کسی وجہ سے کور کیا، وہاں پہ بھی انہوں نے جا کے کہا مجھے نہیں پتا تھا میڈیا اس کی کوریج کرے گا، بھائی پبلک ایونٹ ہے میڈیا نہیں کوریج کرے گا تو کون کرے گا؟ اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں جی دیکھیں سو موٹو تو سپریم کورٹ کا اختیار ہے، چیف جسٹس کا نہیں، تو وہ ساری باتیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو تھی نا، اگر ایک ایک لفظ کو آپ ہائی لائٹ کر لیتے نا اس گفتگو میں 5-6 انڈیکیٹرز آپ کو ایسے مل جاتے۔ اب یہ ٹیکنیکلی انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ سو موٹو نوٹس لے لیں جی، 2 جج ہیں ٹوٹل 3 میں سے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ یا تو چیف جسٹس نوٹس لے سکتے ہیں یا باقی 2 ججز جو ہیں وہ اپنی مرضی سے کمیٹی کا فیصلہ کر کے چیف جسٹس کو انفارم کر سکتے ہیں کہ پائن یہ کام ہو گیا ہے اور اس کے اوپر یہ سو موٹو ہو گیا، مطلب آپ ادھر سے اندازہ کریں کہ انہوں نے کس طرح کی گیم ڈالی ہے، اور اس سارے معاملے کے اندر انہوں نے سٹیپ ڈاؤن کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اب سو موٹو نوٹس لیں آڈیو لیک کا، اور ایک فورینزک آف دا فون کال جو ہے انصاف کے تقاضے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو اس آڈیو لیک کے اندر شامل ہیں ان لوگوں کا بھی سوال ہونا چاہیے، اینڈ the judges who are being referred to in the audio یعنی the chief justice should show some grace and step down، مطلب جو اس آڈیو کے اندر جج ہے مطلب چیف جسٹس آف پاکستان، اسے تھوڑی سی گریس کا مظاہرہ کرتے ہوئے سٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا پاکستان کی عوام کے لیے میٹر آف گریو کنسرن ہے، اور اس سب کے اندر پاکستان کی عوام اور پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے، اور اس سب کے اندر یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ سازش کیا، اور اس سب کے اندر جسٹس بندیال جو ہیں ان کا بوریا بستر، آپ دیکھیں عید کے دن، عید کی چھٹیوں میں پہلی واردات یہ جسٹس بندیال کے اختیارات پہ حملہ، دوسری واردات اب جسٹس بندیال کے گھر پہ حملہ، ان کے گھریلو خواتین، اور یہ پہلی آڈیو ہے۔ اب یہ مزید بیسیکلی کیا کرنا چاہ رہے ہیں، چیف جسٹس کے سامنے یہ آڈیوز کا معاملہ، ان کے اپنے صحافیوں نے یہ بات کی کہ چیف جسٹس کو آڈیوز سامنے دکھائی گئی ہیں، چیف جسٹس اگر اس سب کے باوجود ڈٹ گیا تو وہ آڈیوز لیک کر دی جائیں گی، چیف جسٹس نے اگر آئین اور قانون کی پاسداری کی، مطلب پھر یہ تو ڈائریکٹ بلیک میلنگ کو، جو ان صحافیوں سے پوچھیں کس نے چیف جسٹس کو کہا تمہارے گھر کی آڈیوز لیک کریں گے، مطلب اس آڈیو سے کچھ ثابت نہیں ہوتا سوائے اس چیز کے کہ یہ بنانا ریپبلک ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں پچھلی ویلاگ میں بھی کہہ چکا ہوں، مان لیں یہ آڈیو درست ہے، اس میں کوئی ایک چیز پکڑ کے تو دکھائیں آپ۔ یہی جج صاحب جو ہیں ان کے اپنے رشتہ دار نون لیگ کے اس قرارداد کے اندر ہیں جو چیف جسٹس کے خلاف ہے، اس میں وہ سگنیٹری ہیں، کیا وہ اس کا مطلب ہے چیف جسٹس کے وہ آدھے رشتہ دار ادھر ہیں آدھے ادھر ہیں، ان کی اپنی زندگی ہے، وہ ان کی اپنی رائے ہے، آپ کسی کو خرید تو نہیں سکتے۔ تو یہ بیسیکلی چیز ہے، لیکن اس سب کے اندر چیف جسٹس سے یہ جو استعفے کا مطالبہ ہے یہ آپ اب ذہن نشین کر لیں، اسے ہائی لائٹ کر کے رکھ لیں، کیونکہ یہ اب گند جو ہے بہت زیادہ پڑنے والا ہے، اور عید کی چھٹیاں ختم ہونے سے پہلے یہ کوئی بڑی واردات ڈال دیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔